अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करें कि मुल्क की दिफा हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हमलों को पसपा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम इन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम सूबाई हुकूमतें विफाकी और करवाने का फ़ैसला किया गया। की सलामती, दिफा और अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी पर अहम इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, विफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़राए आला ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक नहीं हुए, अपनी जगह नुमाइंदा भेज दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में अफगानियों का मुलव्विस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने की भरपूर उसूली कोशिश की, लेकिन दरअंदाजी नहीं रोकी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना और उन्हें कहीं क़याम की इजाज़त देना कानूनन जुर्म है। अमनो अमान इजलास से मुतालिक वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी मौजूद नहीं हुए। कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ अवाम का है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अमनो अमान के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए, लेकिन इस सूबे का वज़ीर इस्लामाबाद में होने के बावजूद इजलास में नहीं आया। सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से अफसोसनाक है, मगर जब सूबे की सिक्योरिटी की बात आती है, सूबे के अंदर अमन अमान की बात आती है, सूबे की लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो इसमें ये अज़हद ज़रूरी है कि वज़ीर आला अपने लोगों की हिफाजत, अपने सूबे में अमन अमान के हवाले से ख़ुद मौजूद हों। सियासी स्टंट होता है मीटिंग में ना जाने का, इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएँ, इससे नुकसान किसी का नहीं होता, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला अपनी ब्रीफिंग लेंगे तो उस मीटिंग से गैर हाज़िरी की वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको टाइम लगेगा उसको समझते हुए। पाक अफगान सिफारती राब्ते बहाल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि अफगान तालिबान की जानिब से किसी मुल्क को किसी किस्म की मालूमात की फराहमी के पाबंद नहीं। इस वक्त दोहा मुज़ाकरात से मुतालिक शेयर करने के लिए कुछ नहीं। भारत की जानिब से अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के पुश्त पनाही, नर्सरियाँ, तरबियत और दीगर सरगर्मियाँ रिकॉर्ड पर हैं। Fitna al-Kharij, Fitna al-Hindustan, along the Pakistan-Afghanistan border on the nights of 11th, 12th and then 14th, 15th October 2025. Pakistan, exercising its right of self-defense, not only effectively repulsed the assaults all along the border, Pakistan strongly rejects assertions and insinuations by the interim Afghan foreign minister in India to divert attention from the presence of terrorist elements in Afghanistan, as Pakistan has repeatedly shared details regarding the presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan terrorist elements operating from Afghan soil against Pakistan with the support from elements within Afghanistan. It emphasized that deflecting the responsibility of controlling terrorism towards Pakistan, the interim Afghan government cannot be absolved of its obligations towards ensuring peace and stability in the region and beyond. पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी गई। वज़ारत इत्तलात पंजाब अज़ बुखारी कहती हैं पूरी दुनिया गज़ा जंगबंदी के मामले पर पाकिस्तान के किरदार की मुअत्तरिफ है, लेकिन एक जमात ने एहतजाज का ऐलान तब किया जब गज़ा अमन मुआहदा हो चुका था। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की गई और अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और आवाम के खैर ख्वाह नहीं थे।
کیا پولیس کی گاڑیاں جلانے سے غزہ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ریاست نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ایسے احتجاج اور توڑ پھوڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تاجر برادری، ٹرانسپورٹرز اور عوام کا شکریہ کہ ہڑتال کی کال کو رد کیا۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ مذاکرات کے اندر آن ریکارڈ موجود ہے اور ہمارے کچھ مذہبی سیاسی جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی مذاکرات کے اندر موجود تھے اور مذاکرات کے اندر کہیں غزہ کا نام نہیں لیا گیا، مذاکرات میں کہیں فلسطین نہیں تھا۔ بار بار ان کو انگیج کیا گیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ غزہ میں اس وقت لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے باہر نکلنا اور رٹ کو چیلنج کرنا یہ یقیناً کسی بھی طرح نہ ملک کے ہمدرد ہیں، نہ عوام کے ہمدرد ہیں اور نہ ہی جو ہے یہ اس ہمارے مذہب کے ہمدرد ہیں کہ جو یہ سب مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ پولیس والوں کو مار کے، پولیس والوں کی گاڑیاں جلا کے جو ہے وہ صرف یہ رکاوٹ تھے غزہ کے جو ہے وہ مسئلے کا حل ہونے میں، جس کو آپ نے کر کے غزہ کا مسئلہ حل کر لیا۔ ریاست اور جو حکومت ہے اس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ مزید نہیں چل سکتا، اب یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ تحریک لبیک اپنے شرپسند عزائم میں مکمل طور پر ناکام۔ شہریوں اور تاجر برادری نے بعض شرپسند عناصر کی طرف سے ہڑتال کی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کراچی سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں زندگی کا پہیہ رواں دواں رہا۔ موٹر ویز، جی ٹی روڈ، رنگ روڈ سمیت شہروں اور دیہاتوں کی شاہراہیں اور سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی رہیں۔ کسی بھی جگہ ٹریفک اور معمولات زندگی تعطل کا شکار نہیں۔ تمام علماء مشائخ اور تنظیموں نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کا تحفظ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، جائز مطالبات پر حکومت سے مذاکرات اور بات چیت ہونی چاہیے۔ فلسطینی امن معاہدے پر جشن منا رہی ہیں۔ تشدد اور متشددانہ رویے یہ نہ وطن عزیز کے لیے بہتر ہیں، نہ مذہبی طبقے کے لیے بہتر ہیں، نہ سیاسی مذہبی جماعتوں کے لیے بہتر ہیں۔ جو کچھ لاہور میں اور مرید کے میں ہوا وہ کسی بھی صورت اس کی کوئی تعویل بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ جس مدرسے کا، جس مسجد کا کسی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے تعلق نہیں ہے اس کو کسی صورت نہ بند کیا جائے گا، نہ بند کرنے دیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا 46واں اجلاس۔ چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ، چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز اور اٹارنی جنرل نے اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق کمیشن نے کرمنل پروسیجر کوڈ اور فیملی لاز میں اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا۔ کمیشن نے فیملی لاز میں مجوزہ ترامیم کو سراہا۔ فیملی کورٹس کی سروس ڈیلیوری بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ٹو جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ کوآرڈینیٹنگ باڈی کے 21ویں اجلاس کی بھی صدارت کی۔ بتایا گیا کہ 2005 سے اب تک ہائی کورٹ کو انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے 904.7 ملین روپے جاری کیے گئے۔ اور نیو کراچی ایوب گوٹ گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، زخمی ہونے والوں میں ایک شخص دم توڑ گیا ہے۔ ریسکیو سروس کے مطابق متاثر ہونے والوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 25 سالہ عرفان ولد غلام اصغر عمر کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں میں 12 سالہ بچہ کامران، 40 سالہ آصف، 25 سالہ زبیر اور زیب کے ناموں سے شناخت کی گئی ہے۔ ایک زخمی کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں ایک بار پھر اضافہ۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سالانہ بنیاد پر ٹماٹر، چکن اور دال چنا سب سے زیادہ مہنگی اشیاء میں شامل ہیں۔ زندہ مرغی کے لیے اور پیٹرول سستا ہوا۔ مسلسل تیسرے ہفتے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ۔ 24 اشیاء ضروریہ مہنگی، 8 کے نرخوں میں کمی۔ ٹماٹر، آٹا، گھی اور ایل پی جی مزید مہنگی ہو گئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی تقریباً آدھا فیصد بڑھ کر 4.5% سے زائد ہو گئی۔ ٹماٹر 33%، پیاز 9% اور انڈے 2% مہنگے ہوئے۔
مختلف شہروں میں ٹماٹر کی قیمت 170 سے 420 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی اوسط قیمت 2180 روپے ریکارڈ ہوئی، جبکہ چینی بھی معمولی مہنگی ہو کر 185 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ ایک دن میں سونے کی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جیولرز کے مطابق مقامی مارکیٹ میں 24 کیرات کا فی تولہ سونا 14,100 روپے بڑھ کر 4,56,900 روپے کا ہو گیا ہے۔ نیوز کفیل احمد سے جو اس وقت سونے کے تاجر کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی کفیل، آگاہ کیجیے گا۔ سونے کی قیمت اس وقت پاکستان میں بلند ترین لیول پر پہنچ چکی ہے اور 4,56,900 روپے تک ہو گئی، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ 4,338 ڈالر پر ہو چکی ہے۔ اس وقت کیا معاملات ہیں، کیا چل رہا ہے گولڈ کے اندر؟ میرے ساتھ موجود ہیں گولڈ کے تاجر عبداللہ صاحب، گولڈ میں کیا چل رہا ہے؟ گولڈ میں دیکھیں تیزی چل رہی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ نیا ہائی مار رہی ہے، جس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ پہ بھی افیکٹ آ رہا ہے۔ تاجر حضرات ہیں وہ خود خریداری کر رہے ہیں سونے کی اس وقت؟ دیکھیں ابھی سب اسٹک ہو کے رہ گیا ہے۔ تاجر حضرات کو بھی یہ نہیں پتا کہ بھائی مارکیٹ کہاں رکے گی، کیونکہ اس میں فلو جو دیکھیں آپ کے دن بدن $100 $120 $80 کی اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ سلور میں کیا چل رہا ہے؟ سلور کی پرائز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب سونے کی پرائزز بڑھ رہی ہیں تو سلور کی بھی پرائزز بڑھ رہی ہیں، اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ اب سائیکلیٹ ہو رہے ہیں سلور پہ۔ سلور کو بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے اور سلور میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، ایون سلور کے بارز میں، اور نا سلور کی جو ہے اپنے جولری ہے اس کو بھی خریدنا پسند کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عبداللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ اسٹک ہو گئی ہے، اور حالانکہ شادیوں کا سیزن ہے اس کے باوجود لوگ جو بہت زیادہ محتاط رویہ۔ بہت شکریہ کفیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سونا کیوں مہنگا ہو رہا ہے، مزید کتنا مہنگا ہوگا، اس $1 ملین سوال کا جواب دیا ہے ماہر معیشت شان سعید نے۔ بول سے بات کرتے ہوئے بتایا دسمبر 2025 میں سونا $4,500 سے $5,500 فی اونس ہو جائے گا۔ سونا مہنگا ہونے کی 3 بنیادی وجوہات بتائیں۔ دنیا بھر میں سینٹرل بینکس سونا خرید رہے ہیں، عالمی حالات سونے کی قیمت پر اثر انداز بھی ہو رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ دیگر کرنسیز کے مقابلے میں کم ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی سونا مہنگا ہو رہا ہے۔ 2030 تک سونا $10,000 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور بڑا سالڈ ہے۔ اس سال کے آخر میں ہم نے کہا تھا کہ گولڈ کی پرائس $3,900 سے لے کے $4,000 پر آؤنس پر جائے گی، لیکن آلریڈی جو ہے وہ گولڈ کی پرائس آگے جا چکی ہے۔ ہم گولڈ کو دیکھ رہے ہیں $4,500 سے $5,000 کے درمیان دسمبر 2025۔ گولڈ کے اوپر کی جانے کی 3 میجر وجہ ہیں۔ ایک تو ہے سینٹرل بینک پوری دنیا کے وہ بائی کر رہے ہیں، نمبر 2 جیو پولیٹیکل رسک بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گولڈ جو ہے اس میں ایک اپ موومنٹ آ گئی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس سال ڈالر جو ہے 10% ڈپریس ہو گیا ہوا ہے، ڈیپریشیٹ ہو گیا ہے باسکٹ آف کرنسیز، اس کی وجہ سے گولڈ میں ایک اپسرج آیا ہوا ہے، اور بائی 2030 ہم دیکھتے ہیں گولڈ اور بڑھے گا، اور یہ گولڈ جو ہے 2030 یہ شاید آپ کو $10,000 پر آؤنس میں ملے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔